अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं थिंक टैंक जिसके पैनल में शामिल हैं एयाज़ अमीर साहब, सलमान गनी साहब, प्रोफेसर डॉक्टर हसन अस्करी और खावर खुम्मन, और मैं हूँ सैयद आयशा नाज़, प्रोग्राम की मेज़बान। और आज हम हस्ब मामूल सियासी मंजरनामे की ही बात करने जा रहे हैं। PDM की जो हुकूमत मुखालिफ मुहिम है वो अब तीसरे महीने में दाखिल हो चुकी है और अब हर तरफ हम इस्तीफ़ों या लॉन्ग मार्च का शोर सुन रहे हैं। और ये भी हम इत्तफाक करते हैं सभी कि ना जलसों से जाती हैं हुकूमतें, ना लॉन्ग मार्च से, और जो इस्तीफ़ों का ऑप्शन है वो भी आजमाया जा चुका है। दूसरी तरफ हुकूमत ये कह रही है कि हम लाहौर जलसे से पहले सरप्राइज़ देंगे। वो क्या हो सकता है इस पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन अयाज साहब, 13 दिसंबर को फैसला कुन मोड़ करार दिया जा रहा है अपोजिशन की जानिब से, ऐसा क्यों है आपके ख्याल में? ये कौन में से फैसला कुन मोड़, ये अपोजिशन वाले कह रहे होंगे, पर इनकी बात पे कितना यकीन करना चाहिए। वैसे अब तो है कि इस्तीफ़े हो ही जाएं तो अच्छा है, कुछ थोड़ा शुगल पैदा होगा, कोई हलचल, जो हमारा जमूद सा है उसमें कोई हलचल पैदा होगी। लेकिन इससे सवाल उठता है कि तमाम के तमाम जो PDM के अरकान हैं वो इतने भोले हैं कि वो दे देंगे, इस्तीफ़ा दे देंगे। नवाज शरीफ साहब की तो बात बनती है, वो तो चाहते होंगे कि कुछ हंगामा हो। फजल रहमान साहब कुछ जाता ही नहीं है, ना उनके पास NA सीट है ना कुछ और है, वो भी चाहते होंगे कि कुछ हो। ये आसिफ अली जरदारी वगैरह इतने बेवकूफ़ हैं, इनकी पूरी हुकूमत सिंध की है, कुछ सीटें इनकी यहाँ सेंटर में है, पर ज़्यादा जो है इनकी वो जो है वो जो इनका किला है वो सिंध है। और सिर्फ सिंध पॉलिटिकल किला नहीं है, पर इनका जो बाकी वो पूरी एक एम्पायर है, उसे आप कमर्शियल कहें, फाइनेंशियल कहें, उसका बहुत हद तक इन्हिसार इस पे है कि सिंध की जो लीवर्स हैं कंट्रोल के, पॉलिटिकल लीवर्स, वो उनके हाथ में हैं। तो वो ऐसे वो कर लेंगे। मतलब किस दुनिया में ये नून लीग वाले रह रहे हैं कि हम वो कहेंगे। जो इनका ये सो कॉल्ड जो फेमस जो इनका वो बयानिया है, बिलावल ने इतराज़ उस पर उठाया था कि जी ना हमसे बात की गई, ना ये पहले हमारा फैसला हुआ, और ये नाम ऐसे नहीं लेने चाहिए थे। नामों पे एतराज़ था पीपल्स पार्टी को, तो आज वो इस्तीफ़े दे देंगे इनके कहने पे। चलें ये भी हो जाए। नून लीग कभी अपनी तारीख में जमात रही है, इक़्तिदार में रही है, पंजाब पे हुकूमत की है, मुल्क पे हुकूमत की है, पर पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन इलेक्शन के अलावा, इलेक्शन एक और चीज़ है, कब वो कर सके हैं। बेनज़ीर भुट्टो का दूसरा दौर था, वो लॉन्ग ट्रेन मार्च की, वो की। नवाज शरीफ और नून लीग थक गए थे, उनसे कुछ हो पा नहीं रहा था। फिर साजिश हुई, साजिश करने वाले और थे, लेकिन इनको उकसाने वालों में नून लीग शामिल थे। जब प्रेसिडेंट फारूक लगारी सदर थे और उन्होंने अपनी पार्टी पे वॉर किया, वहाँ पे इनका बड़ा था कि उन्होंने राब्ते कायम किए प्रेसिडेंट लगारी के साथ। तो अब कोई ऐसा फिगर इनको मिले, कोई जैसे इनके फ़ौज के साथ रवाबत ज़माना कदीम में रहे थे, ऐसे कोई चीज़ हो, कोई नया जनरल ज़ियाउल हक पैदा हो, तो फिर तो बात ठीक है। वैसे ही कहाँ पे ये हाथ मार रहे, इनके पास लीवर क्या है, इनके पास करने को मतलब कौन सा हथियार है जिससे हुकूमत कर सकते हैं। लाख आप कहें कि इनकॉम्पिटेंट हैं, फलाना है, इन्फ्लेशन है, भाई इनकॉम्पिटेंस भी कभी कोई मेयार रहा है पाकिस्तान में? इनकॉम्पिटेंस मेयार हो तो कोई यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ही ना बने, कोई सदर ही ना बने, वो तो हम सारे देख चुके हैं। कॉम्पिटेंस का म्यार तो हम कल भरपूर तरीके से हमने उस पर सैर हासिल बहस की। कॉम्पिटेंस का आला म्यार तो हमारे वो साबका जो फाइनेंस मिनिस्टर इसाक डार ने दिखा दिया था। तो यहाँ पे कॉम्पिटेंस वाली बात तो है नहीं। तो इनके पास मैं हैरान हूँ, हम रोज़ डिस्कस करते हैं, वो है मौजू है, मीडिया पे आता है कि 13 दिसंबर को वो है, वो क्या करेंगे? कोई आदमी बता तो दे ना। कौन सा वो लाहौर को हिला लेंगे? एक बार लाहौर का उस दिन हड़ताल करा ले, फिर आप कहेंगे कि बात है। ब्रांड्रेथ रोड वगैरह, हॉल रोड, बीडन रोड, लिबर्टी मार्केट बंद करा दें, फिर हम बात मानेंगे। वैसे ऐसा वो है, इतवार को तो शायद बंद ही हो ये सभी कुछ। लेकिन सलमान साहब, लाहौर जलसे की कामयाबी का कितना इम्कान है और कितना प्रेशर इसका हुकूमत पर आ सकता है? देखें आशा, ये एहतजाजी जलसों का एक सिलसिला था और इसी सिलसिले की आखिरी कड़ी जो है वो लाहौर का जलसा है। इससे पहले जो गुजरांवाला में, कराची में, पेशावर में, कोयटा में हुआ है,
اور جس طرح وہ اپنے پروگرام کا اعلان کیا تھا اسی پہ وہ کاربند ہے. آخری جلسہ لاہور ہے اور لاہور کے جلسے کی اہمیت میرے خیال میں یہ ہے کہ اس کے بعد انہوں نے اپنے اگلے مرحلے کا اعلان کرنا ہے کہ وہ اگلا مرحلہ کیا ہوگا. جہاں تک اس کی کامیابی اور ناکامی کا سوال ہے تو وہ جو گجرانوالے کے جلسے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ لاہور اور گجرانوالا آپس میں مل جائیں گے. دیکھیں پاکستان کی سیاسی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ گجرانوالے کا جلسہ تو 4 کروڑ تھا. جلسے تو انہوں نے بڑے کیے ہیں. ہر آدمی کی اپنی ایک رائے ہوتی ہے کہ کیا ماضی کے اندر جو لانگ مارچ ہوتے رہے ہیں وہ اگر طاہر القادری صاحب نہ ہوتے تو وہ راستے میں ہی تحلیل ہو جانا تھا. تو بہرحال یہ بات ضرور ہے کہ ان جلوسوں کے پیچھے کچھ اور فورسز نہیں ہیں جو ماضی کے اس لانگ مارچ کے پیچھے تھی. اب جو کچھ وہ کرنے جا رہے ہیں میرے خیال میں دیکھیں لاہور پاکستان مسلم لیگ نون کا قلعہ ہے. یہ ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے اور میں اب آپ کو ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں چونکہ اگلے اتوار جب ہم بیٹھے ہوں گے تو یہ جلسہ ہو رہا ہوگا. اس کی کامیابی کا انحصار بھی حکومت کے طرز عمل پہ ہے اور میں دیکھ یہ رہا ہوں کہ نون لیگ اس بات کی تگ و دو نہیں کر رہی کہ کس طرح لوگوں کو نکال کے جلسہ گاہ تک لے جانا ہے. وہ اس چیز پہ نظر لگائے بیٹھے ہیں کہ کب یہ پکڑ دکڑ شروع ہوگی تاکہ ہائپ کریٹ ہو. اور اطلاعات یہی ہیں کہ گورنمنٹ نے بھی اپنی اسٹریٹجی جو ابھی تک چل رہی ہے ان کی کہ وہ ابھی پکڑ دکڑ کر نہیں رہے. اب بات یہ کہ اصل سوال یہ ہے کہ اس جلسے میں وہ ان کا اگلا لاہے عمل کیا ہے. دیکھیں میرے خیال میں وہ اگلا جو ان کی لاہے عمل ہوگا وہ لانگ مارچ ہے اور اس حوالے سے جنوری کا دوسرا ویک جو ہے وہ ڈسکس ہو رہا ہے. اور جو 8 دسمبر کو ان کا سربراہی اجلاس ہو رہا ہے اس میں انہوں نے طے کرنا ہے. اس میں 2 چیزیں ہیں کہ اسمبلی کے اندر عدم اعتماد یا استعفے. دیکھیں بات یہ کہ یہ جو استعفوں کی بات ہے میں مسلسل پہلے دن سے کہتا آ رہا ہوں, میں اب بھی کہہ رہا ہوں کہ جی استعفے جو بڑی جماعتیں نہیں دیا کرتی. تحریک انصاف نے بھی جو استعفے دیے تھے اس وقت تحریک انصاف کوئی بڑی جماعت نہیں تھی اور کبھی پورے لوگ استعفے نہیں دیتے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ تحریک انصاف کے جو استعفے تھے 5-6 اراکین اسمبلی نے اس میں استعفے نہیں دیے. میں اس میں ایک بندے کی مثال دیتا ہوں. کچھ لوگ تو ہوتے ہیں جن کا اپنا ووٹ بینک ہوتا ہے. اب پشاور سے ایک ایم این اے تھے غالباً گلزار ان کا نام تھا, گلزار خان. وہ سابقہ بیوروکریٹ تھے, وہ خالصتاً تحریک انصاف کے ووٹوں سے بنے ہوئے تھے. استعفیٰ انہوں نے بھی نہیں تھا دیا. اور پھر جنہوں نے استعفے دیے تھے انہوں نے ساری برات بھی واپس لی, اپنی تنخواہیں بھی لی. کہ استعفوں کے آپشن سے پہلے یہ جو لانگ مارچ کا آپشن ہے اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ کرونا کی صورتحال کیا ہوگی, موسمی درجہ حرارت کیا ہوگا, کہ جنوری کے دوسرا ویک ان کے ذہن میں ہے. لیکن بات یہ کہ اپوزیشن کو میں بطور جرنلسٹ کا یہ سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کا رول مؤثر اور فعال ہونا چاہیے. کہ کیا پاکستان کے اندر پیپلز پارٹی کا رول ذرا بتائیں نا. پیپلز پارٹی استعفوں پر راضی ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی؟ پھر پیپلز پارٹی کی میں ساتھ آپ کو مسلم لیگ نون کی بھی بات کر رہا ہوں. مسلم لیگ نون تو راضی ہے نا, وہ تو آپ سمجھتی ہیں راضی, میں نہیں سمجھتا راضی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ استعفوں کا آپشن جو ہے بڑی جماعتیں نہیں بروئے کار لائیں گی. وہ سارا جو ایمفیسائز کر رہے ہیں وہ لانگ مارچ پہ کر رہے ہیں. اب بات یہ کہ اس ساری صورتحال کیوں کر طاری ہوئی. دیکھیں بات یہ کہ اگر حکومت واقعتاً ڈیلیور کر رہی ہوتی, عائشہ ہم یہاں پر اکثر کہتے ہیں کہ جی ہم یہی ہے کہ موضوع ڈسکس کرتے ہیں کہ جی اپوزیشن کیا کر رہی ہے, حکومت کی کارکردگی کیا ہے. ریئل ایشوز یہ نہیں ہے. یہ بھی آپ نے 7 بجے میں خبر نہیں سنی قصور کے اندر کیا ہوا ہے کہ 7 دن تک گھر میں فاقے پڑے ہیں. وہ عورت چلی گئی گھر چھوڑ کے 5 بچوں کو, 5 بچوں کے ساتھ جا کے اس نے خودکشی کر لی. اصل ایشوز یہ ہیں اور انہی ایشوز کی بنیاد پہ یہ کہا جاتا تھا کہ ایک نیا تجربہ کر کے دیکھ لیا جائے. ایک نیک نام حکومت آئے جو ڈیلیور کر رہی ہو, جو لوگوں کو ریلیف فراہم کرے. اور پھر یہ ساری صورتحال کیوں کر طاری ہوئی ہے. میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت ڈیلیور کر رہی ہوتی اور خاص طور پہ بڑا ایشو جو ہے وہ بے روزگاری کا ایشو ہے, مہنگائی ایشو ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ایسے ایشوز جو براہ راست جو لوگوں کو ٹچ کرتے ہیں اس پہ آپ نے کس حد تک, کہ ابھی کہا گیا کہ جی کوئی بڑا ایسا کرائسس تو نہیں ہو سکا. کیا میں یہ بات غلط کہہ رہا ہوں کہ آپ 73 سال کے اندر آٹا جو ہے اس کی قیمت آئی 35 روپے پہ, آپ کے دور میں 2 سالہ دور میں آگے 70 روپے پہ, چینی کی قیمت 73 سال میں آئی 55 روپے پہ, آپ کے 2 سالہ دور میں آئی 110 روپے پہ. یہی آپ دالوں پہ نکال رہے ہیں. یہ 7 چیزیں کچن کی ہیں. جب آپ کا کچن نہیں چلے گا تو پھر دل تو جلے گا نا. لوگوں کے ایشوز پہ توجہ دیں تو اپوزیشن کو ان کے لیے بڑا خطرہ نہیں ہے. لیکن صاحب سلمان صاحب تو ایگری نہیں کرے. خواجہ آصف اکتوبر میں کہہ چکے ہیں کہ استعفوں کا فیصلہ ہو چکا ہے اور پیپلز پارٹی کو بھی اگر پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے فیصلہ ہوتا ہے تو اسے فالو کرنا پڑے گا. آپ کا کیا خیال ہے اگر 8 دسمبر کو یہ فیصلہ ہوتا ہے تو پیپلز پارٹی اس کو فالو کرے گی اور اس سے پریشر آئے گا؟ دیکھیے اس وقت جو اتنا ہائپ ہے وہ اس کا ایک ریزن ہے.
وجہ یہ ہے کہ 13 تاریخ کو جو ان کا جلسہ ہونا ہے اس کے لیے ایک طرح کا سائیکولوجیکل پریشر بلڈ کیا جا رہا ہے. حکومت والے بھی بیان بازی کر رہے ہیں, اپوزیشن والے بھی بیان بازی کر رہے ہیں, تو وہ جلسہ لاہور میں ہو ہی جائے گا. اچھا اس لیے کہ یہ لاہور میں پی ایم ایل این کا زور ہے, لاہور قصور یہ وہ علاقے ہیں جہاں پی ایم ایل این کا زور ہے, تو اس لیے جلسہ تو پبلک تو ایکٹیوسٹ تو اکٹھا ہو جائے گا. دیکھیے جہاں تک یہ استعفوں کا تعلق ہے تو اس میں استعفوں سے مسئلہ ان کا حل نہیں ہوگا. دیکھیے استعفوں میں زیادہ بے چینی ہمیں نظر آتی ہے نواز شریف صاحب میں, کیونکہ وہ ملک سے باہر بیٹھے ہیں, لہٰذا ان کے لیے تو ان کا بچاؤ, ان کی واپسی اسی وقت ممکن ہے جب یہ نظام الٹ پلٹ ہو جائے. موجودہ نظام میں آئیں گے تو ان کے لیے مسائل بنیں گے, لہٰذا جب تک یہ نظام موجود ہے یا جب تک یہ نظام کے بارے میں یہ ان کو امید نہیں ہو جاتی کل گیا وہ آ جائیں گے. اچھا دوسرے ہیں مولانا صاحب ہمارے, مولانا صاحب کا اپنا سٹیک کوئی زیادہ نہیں ہے, کچھ ممبران ہیں ان کے, لہٰذا ان میں سے کچھ یا سارے ناز ہی تو کچھ تو ضرور استعفیٰ دے دیں گے. اور بلاول بھی جی بی الیکشن کے بعد بدل نہیں لگتے آپ کو؟ انہوں نے کہا نہیں, دیکھیں یہ آپ اسمپشنز پہ چل رہی ہیں. دیکھیے لاجک یہ کہتی ہے کہ پیپل پارٹی کا مقصد سرو نہیں ہوتا استعفوں دینے سے. میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں بہت بریفلی. دیکھیے استعفے ہو گئے, سب نے استعفے دے دیے, ٹھیک ہے, اچھا جنوری کا سب نے استعفے دے دیے, اور الٹیمیٹلی فیصلہ ہوتا ہے الیکشن ہوگا. یہ ایک ازمپشن ہے, ٹھیک ہے, ازمپشن یہ ہے کہ الیکشن ہوگا. الیکشن کے اندر جو چانسز بنتے ہیں اس پارٹی کے چانسز زیادہ ہیں جو پنجاب میں پرفارم کرے. پیپل پارٹی پنجاب میں پرفارم نہیں کر سکتی, لہذا فائدہ کس کو ہوگا؟ پی ایم ایل این کو. تو کیا پیپل پارٹی یہ چاہے گی کہ پی ٹی آئی کی جگہ پی ایم ایل این کی حکومت بن جائے فیڈرل لیول پہ؟ ان کو کتنے نفلوں کا ثواب ہوگا, کیونکہ ان کی زندگی تو مشکلات کا شکار رہے گی. لہٰذا ان کے پاس سندھ کی حکومت ہے, سندھ کی حکومت وہ دوبارہ بھی بن سکتی ہے, دوبارہ بھی جیت سکتی ہے پیپلز پارٹی. لیکن پنجاب میں تو دو ہی پارٹیاں ہیں, ایک پی ایم ایل این ہے, دوسری پی ٹی آئی ہے, ان کا آپس میں مقابلہ ہے. تو اگر چینج بھی ہوتی ہے اور الیکشن کے بعد حالات بھی بدل دیں, ساری یہ میں ازمپشنز پہ باتیں کر رہا ہوں, پیپل پارٹی کو کچھ نہیں ملتا. لہذا جب پیپل پارٹی کو کچھ نہیں ملتا تو پیپل پارٹی اتنی ناسمجھ ہے کہ وہ اپنے ایک مخالف جماعت کے لیے راستہ ہموار کر دے. لہذا پیپل پارٹی کا ایک ڈسٹنس رہے گا. ٹھیک ہے, کامن شیئرڈ آبجیکٹو ہے عمران خان, اس کا ناطقہ بند کرنا ہے یا اس کو فارغ کرنا ہے. سوال یہ ہے کہ اس کو فارغ کر کے آپ کو ملے گا کیا؟ اور آخری بات یہ ہے کہ جو اس وقت جو پولیٹیکل جھگڑا چل رہا ہے, اپوزیشن والے باتیں کر رہے ہیں, گورنمنٹ والے باتیں کر رہے ہیں, اس کا عوامی مسائل سے کوئی تعلق نہیں ہے. پی ڈی ایم کا جلسہ کامیاب ہو, پی ڈی ایم کے مارچ ہو, پی ڈی ایم کے استعفے ہو, عمران خان فارغ ہو جائے اپنے عہدے سے, مجھے یہ بتائیے کہ اس سے اس قصور کا جو واقعہ ہوا ہے اس کو حل کرنے کا کوئی نسخہ بتایا؟ کیا کوئی اپوزیشن ہمیں آلٹرنیٹ بتائے کہ دیکھیں عمران خان کی گندم کی پالیسی اس طرح فیل ہوئی ہے, شوگر کی پالیسی اس طرح فیل ہوئی ہے, ہم آ کے یہ اقدامات کریں گے تو عوام کو شوگر جو 80 روپے پہ 65 روپے پہ مل جائے گی. کوئی متبادل تو دے دینا. تو لہٰذا اب یہ ہے کہ بڑے لوگوں کی جنگ ہے, بڑے لوگوں کے اقتدار کا جھگڑا ہے, عوام کی مسائل کا, عوام کی مشکلات کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. میرے نزدیک عمران خان چلا جائے, پی ایم ایل آ جائے, کوئی آ جائے, عوام اسی طرح خراب ہوتے رہیں گے اس میں. لیکن خاور اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ استعفوں کی جو شور ہے اس میں اضافہ اس وجہ سے بھی ہوا ہے کہ اس سے گورنمنٹ پہ زیادہ پریشر آئے گا. اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں شبلی فراز صاحب کہہ رہے ہیں اتنا آسان نہیں ہے, یعنی وہ پرووک کر رہے ہیں کہ استعفے دینا اتنا آسان نہیں ہے. آپ دے کے دکھائیں. 1971 کی مثال خواجہ آصف نے دی تھی کہ تب بھی الیکشن ہوا تھا اور اب بھی الیکشن ہو سکتا ہے. آپ کے خیال میں جب 8 دسمبر کو پی ڈی ایم کا اجلاس ہوگا تو سیاسی جماعتیں کیا کیا تجاویز دے سکتی ہیں, کس کے ساتھ آ سکتی ہیں سامنے؟ خواجہ آصف ایک تو میرے سیالکوٹ کے ہیں, تو آپ کو پتہ ہے وہ آف دا کف کامنٹس کرنے کے بڑے ماہر ہیں, اور ان سے ایسی ویسی باتیں نکل جاتی ہیں ان کے منہ سے. اور خواجہ آصف صاحب کو اتنا زیادہ سیریس لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پچھلے دن انہوں نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ جی میں ہرگز جو ہے آصف علی زرداری کے اوپر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں بحیثیت پولیٹیشین. بعد میں آپ کو پتہ ہوگا کہ پھر بیان ان کو واپس لینا پڑا. اچھا دیکھیں, بہت زیادہ ifs and buts ہے ہوا میں. آپ تو باتیں ہم کر رہے ہیں اور کر بھی سکتے ہیں, تبصرے تجزیے اسی طرح ہوتے ہیں, لیکن آن گراؤنڈ جو چیزیں ہیں, ریسنٹلی ابھی الیکشن ہوئے ہیں گلگت بلتستان کے اندر, پچھلے دنوں بھی ہم نے ذکر کیا تھا. وہاں پہ نون لیگ,
پیپلز پارٹی JUIF نے اپنے اپنے کینڈیڈیٹس کھڑے کیے, اپنا جو وہاں پہ مینیفیسٹو دیا اور بھرپور الیکشن لڑا. اس کے بعد الیکشن کے نتائج آئے. JUIF کی 1 سیٹ ہے, نون لیگ کی 3 ہے اور پیپلز پارٹی کی 4 ہے. وہاں پہ انہوں نے الیکشن کے نتائج ایکسیپٹ کیے, حلف اٹھایا. اب اگر PDM سے یہ سوال بندہ کو پوچھے, اور ہم اپنے پروگرام کے توسط سے یہ سوال اٹھانا ضرور چاہیں گے کہ ایک چھوٹے سے الیکشن میں تو آپ اکٹھے ہو نہیں پائے, وہاں پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیتے, وہاں پہ کوئی ایسا اتحاد آپ انتخابی کر لیتے کہ کم از کم اس کی ریفلیکشن آپ لوگوں کو بتا سکتے کہ دیکھیں ہم نے GB میں اکٹھے الیکشن لڑا ہے, ہم اس نااہل حکومت کے خلاف ہیں. یہ عمران خان جس کو اس ملک کے اوپر مسلط کر دیا گیا ہے پھٹے لگا کے, ہم اس کو گرانا چاہتے ہیں. ہم GB میں بھی اکٹھے ہیں اور اس کے بعد ہم پورے پاکستان کے اندر ابھی اکٹھے آلریڈی ہو چکے ہوئے ہیں, لہٰذا ہم نے اس حکومت کو گھر بھجوانا ہے. وہاں پہ تو بالکل اکٹھے نہیں تھے. اور اس کے بعد JUIF کے مولانا جو صاحب ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب, انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ GB کے الیکشنز وہ بالکل ایکشن ری پلے ہے 2018 کے, کہ الیکشن چوری ہوئے ہیں. تو کم از کم اتنا تو میرے خیال میں یہاں پہ ان کو یہ واضح کرنا چاہیے تھا, اور اتنی اخلاقی جرت ان میں ہونی چاہیے تھی کہ اپنے ایک وہاں پہ ان کا جو ممبر الیکٹ ہوا اس کو منع کرتے کہ تم نے حلف نہیں اٹھانا اور احتجاجاً آپ چھوڑ دیں, وہاں سے آپ اپنی سیٹ سے علیحدہ ہو جائیں. وہاں پہ بھی آپ نہیں کیا. تو لہٰذا پاکستان کے اندر انشاءاللہ GB بھی پاکستان کا حصہ بن جائے گا, آلریڈی ہے, وہ فارملی ہمارے آئین کے تحت وہ حصہ بننے جا رہا ہے. تو یہاں پہ بھی کم از کم لوگوں کو آپ اس بتانے کی پوزیشن میں ہوتے, یا ابھی بتائیں نا کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں. کسی بھی عائشہ لانگ مارچ ہو, کوئی سیاسی تحریک ہو, اس کے پیچھے کوئی اخلاقی جواز, کوئی سیاسی جواز, کوئی قانونی جواز نظر آتا ہے. ہم نے دیکھا کہ جب جو ججز بحالی موومنٹ چلی تو ایک جنرل مشرف کے اگینسٹ, یاد ہے آپ کو, معذرت چاہتا ہوں, کہ ایک بیانیہ پورے کا پورا بنا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ پھر ساری کی ساری ہم نے دیکھا کہ وہ بحال ہو گئی. تو معذرت چاہتا ہوں جی. خاور آپ آگے سوال کرنا, پھر بعد خاور آپ تھوڑا وقت لیں, ہم بریک سے واپس آتے ہیں تو آپ اپنی بات مکمل کر لیجیے گا. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ٹو دی شو. ناظرین بات کو آگے بڑھاتے ہیں, اور خاور آپ اپنی بات مکمل کیجیے بریک پر جانے سے پہلے. جی, وہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جنرل مشرف کے اگینسٹ اگر لانگ مارچ کامیاب ہوا تھا تو اس کے لیے ایک ماحول بنا تھا. انہوں نے 3 نومبر کی ایمرجنسی لگائی, ساری پولیٹیکل پارٹیز اکٹھی ہو گئیں. اس کے بعد جب عمران خان صاحب آئے تھے تو شروع دن سے انہوں نے یہی کہا کہ جی میرا الیکشن چوری ہو گیا, مجھے انویسٹیگیشن کروا دیں الیکشن کی. پہلے انہوں نے کہا 4 حلقے کھلوا دیں, نہ کھلے. اس طرح قضیہ بڑھتا ایونچولی ایک کمیشن بنا, انویسٹیگیشن ہوئی, وہ آرام سے گھر بیٹھ گئے. اب جو PDM والے وہ مانگ کیا رہے ہیں, کوئی ایسی کوئی ڈیمانڈ کم از کم ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بس عمران خان گھر چلا جائے, یہ بس یہ اقتدار چھوڑ کے سین سے غائب ہو جائے. عمران خان بھی ایک سیاستدان ہے, پارلیمان کے اندر موجود ہے, ایک آئینی حکومت ہے, ملک کے آئینی اداروں کے مطابق وہ ایک آئینی حکومت ہے. تو اس کو آپ گھر بھجوانا ہے, تو اس کے لیے آپ کو کوئی طریقہ کار جو اپنانا پڑے گا, وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. باقی جو میری پاس اطلاعات ہیں, ویسے تو سلمان غنی صاحب اس میٹنگ کے اندر موجود تھے جو شہباز شریف صاحب نے لاہور کے اندر صحافیوں کے ساتھ کی تھی. وہاں پہ ساری باتیں انہوں نے کی, لیکن یہ جلسے جلوسوں کی کامیابی کس طرح ہوگی, یا لاہور کے اندر وہ کتنا بڑا جلسہ کے لیے اس کے اندر کتنا ان کا کیا کردار ہے, کیا وہ لانگ مارچ کو کامیاب کرنے کے لیے ان کی پارٹی کون سا طریقہ کار اپنائے گی, ہمیں کوئی بیان سامنے نظر نہیں آیا. اور اسی طرح حمزہ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں اور اپنی پارٹی کو بڑا اچھا مینیج کرتے ہیں. ہماری اطلاعات کے مطابق ان کی طرف سے بھی کوئی میسیجنگ ود ان لاہور یا ادروائز پارٹی کو نہیں ہو رہی کہ جی ہم نے سڑکوں کے اوپر آ کے یہ جو PDM کی تحریک ہے اس کو کامیاب کر رہے ہیں. میرے خیال میں یہ نون لیگ کے اندر کافی زیادہ اس ایشو کے اوپر جو ہے تحفظات ہیں. اب دیکھتے ہیں 13 دسمبر کو کیا PMLN کرتی ہے اور آنے والے دنوں کے اندر ان کا کیا لایا عمل ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے خاور, جو نقشہ آپ کھینچ رہے ہیں اس سے تو ایسے ہی لگتا ہے, اور جیسے آپ کہہ بھی چکے ہیں اسلام آباد میں مطلب بالکل صاف ہے, ایسے جیسے بے اثر ہے, بے دانت ہے, ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. ساکھ بھی کرپشن کیسز کی وجہ سے خراب ہو چکی ہے. تو ایاز صاحب پھر
اتنا ضروری کیوں ہے حکومتی ترجمانوں پہ، واجب کیوں ہے کہ وہ ہر ایک بیان کا جواب دینا بہت ضروری سمجھتے ہیں؟ ملتان جلسہ جس طرح سے ہوا، اس کو جس طرح گورنمنٹ نے ٹیکل کیا، گھنٹہ گھر چوک میں جس طرح سے عوام جمع ہوئی اور وہ سارا کرونا کا کیس جو تھا وہ تو بگاڑ کے رکھ دیا، کیوں ضروری ہے ان پر کہ وہ اپوزیشن کی ہر بات کو جواب دینا ضروری سمجھتے ہیں؟ نہیں، وہ اپنی افادیت کیسے ثابت کریں جب تک شبلی فراز صاحب روزانہ ایک بیان نہ داغیں؟ اور اگر آپ نے بیان دینے پہ پابندی لگا دیں تو شہباز گل صاحب پھر کیا کریں گے؟ اور ان کا کیا کام ہے؟ ایک دو اور ایسے ہی صاحب ہیں، شہزاد اکبر صاحب بھی اپنی وہ اکاؤنٹیبلٹی سے ہٹ کے وہ بھی، ان کو بھی وقتاً فوقتاً پریس کانفرنس کرنے کا وہ پڑتا ہے۔ آپ نے ایک دو دفعہ یہ ذکر کیا ملتان کا، ملتان کا جلسہ تو حکومت کے کام آ گیا ہے، اس سے سیکھ لیا ہے۔ ملتان والی چیز جو واردات ہے وہ لاہور میں ریپیٹ نہیں ہوگی، اچھا، اور اس لیے جو ہائپ ملتان میں کریٹ کر دی تھی وہ کوشش ہوگی، اگر عقل ہو تو عقل سے خالی ہو جائے تو پھر تو کوئی آدمی نہیں کچھ کہہ سکتا، تو یہاں پہ لاہور میں وہ ہائپ کریٹ نہیں کریں گے۔ البتہ یہ جو ہے زیادہ ہائپ جو ہے میڈیا میں کریٹ ہو رہا ہے، اور ایک تو میں کہوں گا چیئرمین ماؤ اور ان کے ساتھیوں کی روحیں جو ہیں پاکستانی قوم سے معافی مانگ رہی ہوں گی کہ یہ جو ہم نے لانگ مارچ کی تھی وہ آپ کی زبانوں اور ہاتھوں پہ یہ چڑھ گئی ہے۔ پاکستان میں ایک قصبے سے دوسرے قصبے جب ہم جاتے ہیں اور کچھ گاڑیوں پہ جاتے ہیں تو کیا آپ کر رہے ہیں؟ ہم لانگ مارچ کر رہے ہیں۔ عمران خان کا وہ 2014 والا تھا، جس سرائے میں رہتا ہوں وہاں سے کھڑکیوں سے میں دیکھ رہا تھا ان کی لانگ مارچ، موٹر سائیکلوں پہ جا رہے تھے، وہ ہجوم تھا نہیں، چیرنگ کراس میں رکنا پڑا کہ کوئی لوگ آئیں۔ طاہر القادری صاحب کا ان کا ایک وہ جتھا تھا، ان کی وہ جماعت اور ورکرز تھے، لیکن ہر جو آدمی ہے، ہر نتھو خیرہ جو ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں۔ ایک مدرسے سے آپ کوئی وہ بیچارے ان طالب علموں کو لے آئیں، لانگ مارچ کے لیے جا رہے ہیں۔ بھائی آپ کے پاس، آپ نے اپنی تاریخ میں 3 دفعہ 4 دفعہ 10 دفعہ اقتدار میں رہے ہیں، پاپولر موبلائزیشن آپ نے کب کی ہے؟ لوگوں کو گیلونائز آپ کب کر سکے ہیں؟ لانگ مارچ تو تب ہو کہ پشاور اور اسلام آباد کے راستے رک جائیں، باقیوں کے ہو جائیں۔ گراؤ جلاؤ یہ نعرہ تھا مولانا باشانی کا ایوب خان کی موومنٹ میں، یہاں پہ بھٹو صاحب تھے، وہاں پہ ایسٹ پاکستان میں وہ تھے، وہ تو کوئی بات ہے۔ یہ شہباز شریف محتاط کر رہے ہیں، پر میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آج خدا نخواستہ مریم نواز اور نواز شریف اس ملک کو آگ لگا سکیں، ان کے بس کی بات ہو تو کوئی شورش بھی پیدا کرنے سے وہ دریغ نہ کریں، ان کا بس کی بات چل نہیں رہی۔ جو تقریر وہ کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں، جس کو جتنی جو کچھ وہ کہہ سکتے ہیں اداروں کے خلاف، باقیوں کے خلاف، افراد کے خلاف، اس میں انہوں نے کوئی پرہیز نہیں چھوڑی، کوئی احتیاط انہوں نے جو ہے کچھ گنجائش نہیں چھوڑی۔ وہ اگر لوگوں کو سڑکوں پہ لانے کی صلاحیت ہو، وہ 1 منٹ کی بھی دیر نہ کرے۔ وہ جب نکالے گئے تھے وہاں سے، وزیر اعظم ہاؤس سے نکلے تھے اور وہ جی ٹی روڈ مارچ کی تھی، ان کا خیال یہی تھا، جب لوگوں نے کہا تھا، ان کی پارٹی کے لوگوں نے، کہ آپ موٹر وے سے آئیے یا جہاز، ان کا نہیں، میں وہاں سے آؤں گا۔ امید یہ تھی کہ پورا پنجاب، سینٹرل پنجاب اٹھ کھڑا ہوگا، نہیں ہوا تھا، اور آخر آ کے یہاں پہ داتا دربار کے پاس آ کے وہ تھک ہار کے وہ چیز رہ گئی۔ اب یہ مقصد نہیں کہ ان پہ وہ آدمی پھپتی کر سکے، یہ نہیں کر سکے، وہ یہ جماعتیں ہیں نہیں کہ جن میں وہ صلاحیت ہو۔ اور عوام کے مسائل ہمیں جو روز لیکچر اور سبق سلمان غنی صاحب دیتے ہیں، بالکل بجا دیتے ہیں، مسائل اور ہیں۔ وہ اور پی ڈی ایم کی تحریک جو ہے جڑ نہیں رہی، یا تو ہونا کہ وہ جڑے کہ عوام کا غم، جو ان کے جلسوں میں لوگ آتے ہیں، ساری اتنی تعداد ہے جماعتوں کی گنی نہیں جاتی، ان کے ایکٹیوسٹ آتے ہیں، جی کمیٹڈ ورکر آتے ہیں، اور عوام الناس جو ہے، جیسے 1970 میں 1971 میں آرمی ایکشن سے پہلے دیکھتے ہیں نا وہاں ڈھاکہ میں کیسے پبلک میٹنگ تھی۔ اگر سبق سیکھنا ہو کہ پبلک میٹنگ کیسے ہونی چاہیے تو شیخ مجیب کی پبلک میٹنگ دیکھ لیں،
मार्च 7 1971 को, फिर आपको पता चलेगा कि पब्लिक मीटिंग से कैसे मंजर जो है हिल जाता है, जमीन हिल जाती है। ये अब करके हम रोज बैठ जाते हैं और कहने से मीडिया पे हमने हाइप क्रिएट किया हुआ है। किसी बाजार में, किसी सड़क में, किसी हाईवे पे कोई इसका असर इस तहरीक का नहीं है। असर इस तहरीक का नहीं है सलमान साहब, और अवाम जो है पीडीएम की इस तहरीक से नहीं जुड़े। सलमान साहब, यार साहब ये कह रहे हैं। बात ये कि वो तो उनका मौक़िफ़ है ना। हाँ। मैंने तो इसलिए कहा कि 2 साल तक तो वो खामोशी से बैठे रहे, हुकूमत के पास सिर्फ फ्री हैंड था। उन्होंने कहा कि आप हमें 100 दिन दें, फिर कहा 6 माह नहीं मिलें, फिर कहा कि 1 साल। वो तो 2 साल के बाद एक्टिव हुए हैं और अभी तक वो अच्छे हैं, वो बुरे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी जो कैंपेन होगी वो पुरअमन होगी। उन्होंने अभी तक ये नहीं कहा कि सिविल नाफरमानी करेंगे, वो बिल फाड़ते नजर नहीं आए। उन्होंने ये नहीं कहा कि पैसे हुंडी के जरिए भिजवाएं। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस पे या पार्लियामेंट पे चढ़ाई की बात नहीं की। वो जिस बुनियाद पे ये बात कर रहे हैं कि हुकूमत नाअहल है या नाकाम है, उनका ये मौक़िफ़ है। और इस बुनियाद पर अगर वो एजिटेट कर रहे हैं तो ये कौन सा गैर जमहूरी या गैर सियासी फेल है, और कौन सा ऐसा अमल उन्होंने किया है जो माजी के अंदर अपोजिशन नहीं करती रही। मैं इसीलिए कहता हूँ कि अगर पाकिस्तान की मौजूदा गवर्नमेंट जो बड़ी आरज़ुओं और तमन्नाओं के साथ आई है, और अगर वो जिन नारों की बुनियाद पर, जिस प्रोग्राम की बुनियाद पर आई थी, देखें बात यह कि मैं पहले दिन से आपको एक बात कह रहा हूँ कि जो पोलिटिकल बंदा होता है, जो रुकने असम्बली होता है, उसका हाथ लोगों की नब्ज़ पे होता है। उन्होंने अपने हलकों में वापस जाना होता है। अभी याद साहब ने जो बात की है, शिबली फराज साहब, शहबाज गिल साहब, या जो लोग खुद इलेक्टेड नहीं होते, देखिए सेनेटर वो जिन वोटों से आए होते हैं वो ठीक है, उन्हें आवाम के असल मसाइल का नहीं पता होता। कोई रुकने असम्बली इलेक्टेड जो है, फवाद चौधरी साहब वज़ीर इत्तलात रहे हैं, मैं हमेशा उन्हें अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने पहली दफ़ा कहा था कि हम डिलीवर नहीं कर रहे, इसलिए कि उन्होंने अपने हलकों में जाना होता है, उन्हें पता होता है कि आटे दाल का भाव क्या है, खुदकशी लोग क्यों कर रहे हैं। कि हुकूमत के पास बहुत अच्छा मौका था, और वो जो 1 पेज था, 1 पेज तो पहले था ही नहीं कि इस दफ़ा तो सारा कुछ ही उनके साथ था, तो इसमें तो ज़्यादा मौका था उनके पास कि वो आवाम को डिलीवर करते। 1 करोड़ नौकरी का बंदोबस्त, चले कुछ 1 करोड़ नहीं, 25 लाख नौकरी का। अभी वो परसों चौथ प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि हम 1 करोड़ नौकरी का वादा पूरा करेंगे, तो बड़ी अच्छी बात है कि बात है ये ना हो कि ये पहले 1 करोड़ निकल जाए और फिर आप 1 करोड़ पूरा करें। इस तरह ये मामला नहीं होगा। एक्सपायर्ड अपोजिशन ने उसको किया, उस सूरत हाल को। तो वो सूरत हाल क्या, हम यहाँ पर बैठ के गलत ये नहीं पीटते रहे कि हुकूमत डिलीवर नहीं कर पा रही है। और हमारे दोस्त खावर साहब, क्या उन्होंने ये तस्लीम नहीं किया था कि हुकूमत डिलीवर नहीं कर रही है और गवर्नेंस मौजूद नहीं है? तो हमें बतौर जर्नलिस्ट जो इश्यूज़ है उसी की बात करनी चाहिए। अपोजिशन अगर गलत कर रही है तो अपोजिशन के सामने आ जाएगा। लॉन्ग मार्च पाकिस्तानी रवायात का हिस्सा, ये 77 में लॉन्ग मार्च नहीं थी हुई। उसके बाद मेरा ख्याल अभी तक इस ऑपोजिशन ने कोई ऐसा नया काम नहीं किया। एक काम मैं जरूर कहूंगा जो अभी तक मैं पहुंच नहीं पाया, कि माजी की लॉन्ग मार्च के पीछे कुछ ना कुछ होता था। तो अब की बार ये कैसे? अभी तक कुछ ऐसा नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कि लॉन्ग मार्च के बाद कुछ आ जाए सामने, राय बदल जाए। बात है कि आपने हर चीज पे नजर, मैं क्यों कह रहा हूं कि जी वो नहीं देंगे इस्तीफे, इसलिए कि बड़ी पार्टीज जिनके इक़्तिदार में आने के इम्कान है, कल को यही ऑप्शन उनके खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकता है। लिहाजा वो लॉन्ग मार्च मेरे ख्याल में हो सकता है गलत हो कि जनवरी का दूसरा हफ्ता उस पर वो काम कर रहे हैं। अगर वो लॉन्ग मार्च करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर इस्लामाबाद के अंदर गैर मामूली सूरत हाल के और लोग जो है मुतहम्मिल नहीं होते। प्रोफेसर साहब, इस्लामाबाद में लोग मुतहम्मिल नहीं होंगे, लेकिन मुज़ाकरात का भी तो ऑप्शन बंद है अभी तक पीडीएम की जानिब से। देखिए, वो मुज़ाकरात का माहौल नहीं है, दोनों तरफ से एक तरह का मुज़ाकरात का माहौल जो है वो बंद हुआ है। मुज़ाकरात तो उसी सूरत में होंगे ना जब पहले एक बतदरीज माहौल क्रिएट किया, जो टेम्पो इतना ऊपर ले जाया जा रहा है दोनों तरफ से, उस टेम्पो को थोड़ा सा डिफ्यूज़ करें, फिर मुज़ाकरात की बात। आपने पहले जलसे और बाद के जलसों में फ़र्क नहीं देखा कि इमरान खान साहब भी बाकी जलसों में टारगेट हुए, और वो जो पहले जलसे से टारगेट करने का सिलसिला शुरू हुआ था वो बाकी जलसों में नहीं उस तरह ऑब्जर्व किया गया? देखिए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता टारगेट। वो कभी वजह यह है कि अब PMLN ने तो फोकस किया हुआ है अदारों पे, वही अनरिस्ट्रेन्ड किस्म की स्टेटमेंट देते हैं। अच्छा, तो उसमें यह है कि असल मकसद क्या है, चाहे पहला जलसा था चाहे वो 13 तारीख का जलसा, असल मकसद ये है कि इस हुकूमत को फारिग करना है। अच्छा, अब आप जमहूरियत का नारा लगाते हैं और सड़कों पे हुकूमत को गिराना कितना जमहूरी है? कॉन्स्टिट्यूशन की कौन सी क्लॉज है जो आपको ये इजाज़त देती है? देखिए, एहतजाज अपनी जगह होता है, लेकिन एहतजाज के नाम पर दरहम बरहम करना
وہ تو کوئی ایسا فائدہ مند چیز نہیں ہوتی. احتجاج سے دیکھیے کل بھی میں نے یہ بات کہی تھی کہ احتجاج سے حکومت کے لیے درد سری تو پیدا ہوتی ہے, اس کے مسائل میں تو اضافہ ہوتا ہے, لیکن حکومتیں صرف اس فیکٹر کی وجہ سے نہیں گری. 77 میں جو آپ بات کرتے ہیں نا, 77 میں یہ ہوا, 69 میں یہ ہوا, آپ کو پتہ ہے کہ الٹیمیٹلی کیا ہوا تھا؟ جی یہ کس طرح حکومت گری, ایوب خان کس طرح گیا, جی, پھر اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کس طرح گیا, پھر نواز شریف, وہ خیر وہ ایک ڈیفرنٹ سٹوری تھی. نواز شریف تو اپنی اوور ڈو کر کے پھنس گئے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ ایشوز کو ایڈریس کریں, یا تو ہمیں کوئی متبادل دیں. دیکھیں نا عوام اس وقت, دیکھیے ایک چیز وہ سمجھنا ضروری ہے, آخری جو پورا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کی نالائکیوں کی وجہ سے اگر عوام حکومت سے نالاں ہیں تو اس کا آٹومیٹک مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ اپوزیشن کو ویلکم کرنا چاہتے ہیں. یہ آٹومیٹک ٹرانسفر ابھی پاکستان میں ہوئی نہیں ہے پبلک کی, کہ حکومت سے ناراض پی ڈی ایم کے ساتھ, پی ڈی ایم سے ناراض حکومت کے ساتھ. یہ اس طرح ٹرانزیشن کا کوئی ہمارے پاس ایویڈنس نہیں ہے. تو لہٰذا جب تک ایک متبادل سوچ نہیں دیتی, اب ہم ہر بیان کو بیانیہ کہتے ہیں, جب تک اپوزیشن ان مسائل کا متبادل سوچ نہیں دیتی جس کی وجہ سے حکومت پہ تنقید ہوتی ہے, اس وقت تک میرا خیال ہے ان کی کامیابی کے امکانات نیئر فیوچر میں نہیں ہیں, لانگ ٹرم میں ہو سکتا ہے. تو اپنی اداؤں کا جائزہ لینے کی بھی بہت ضرورت ہے. بریک کے بعد ناظرین ہم واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دا شو. 4 منٹ ہمارے پاس, اس میں ہم خاور سے یہ پوچھیں گے کہ حکومت کیا سرپرائز دے سکتی ہے 13 دسمبر کے جلسے سے پہلے. خاور؟ ویسے میرے پاس اس طرح کی کوئی انفارمیشن نہیں ہے. یہاں پہ راولپنڈی اور اسلام آباد میں جو لوگ موجود ہیں ان سے رابطہ کیا, پوچھا کہ جی آپ لوگ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, آپ کی کیا وارڈ گیمنگ آپ لوگوں نے کی ہوئی ہے کہ پی ڈی ایم کیا کر سکتے ہیں جس کو آپ نے ہینڈل کرنا ہے. تو انہوں نے کہا جی بالکل کوئی پریشانی نہیں ہے, وہ ان کو پوری طرح آزادی ہے جلسے جلوس کرنے کی اور ضرور کریں. لیکن ایک بات میں ضرور کروں گا عائشہ, وہ یہ کہ دیکھیں ریسنٹ پولیٹیکل ہسٹری پاکستان کی تاریخ کے اندر جو بڑے جلسے ہوئے, 1986 میں غالباً جب بینظیر بھٹو صاحبہ واپس آئی تھی تو لاہور دیکھنے والے بتاتے ہیں کہ لاہور نکلا تھا بالکل ویلکم کرنے کے لیے. 2011 کے جلسے کا ذکر سلمان غنی صاحب گاہے بگاہے کرتے رہتے ہیں, لیکن جو باقی کے لانگ مارچز کا جو کمپیریزن ہم شروع کر دیتے ہیں وہ سنگترے اور وہ مالٹو کیا کہتے ہیں سیبوں کا وہ کمپیریزن ہے, میرے خیال میں وہ بنتا نہیں ہے. لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا, اگر یہ واقعی چاہتے ہیں کہ لاہور کا جلسہ کامیاب ہو, تھوڑا سا کراؤڈ چارج ہو, تو ملتان کے اندر آصفہ بھٹو آئی تھی. آصفہ بھٹو جب جلسے پہ آئی تھی تو ہم نے دیکھا کہ جلسے ان کو ویلکم کیا گیا. آصفہ بھٹو کے اندر ہمیں ایک بینظیر بھٹو کی ایک ہمیں شبیہ نظر آئی تھی میرے خیال میں, اور ایک کرزما ان کی پرسنالٹی میں تھا. اور میرے خیال میں ان کو ضرور پاکستان پیپلز پارٹی, اگر وہ چاہ رہے ہیں کہ پنجاب کے اندر بھی پارٹی کا ان کی احیاء ہو, پارٹی ان کی سامنے ہے, تو میرے خیال میں آصفہ بھٹو کے اندر وہ ابیلٹی ہے. وہ تھوڑی دیر کے لیے بولی تھی لیکن لوگوں کی انہوں نے توجہ وہاں پہ اٹریکٹ کی تھی. تو میرے خیال میں she got the talent. اور میری تو کافی عرصے سے یہ رائے ہے کہ وہ تینوں بہنوں بھائیوں کے اندر وہ کافی ان کے اندر پوٹینشیل ہے سیاستدان بننے کا. اور آپ نے اسے سب سے پہلے اپریشیٹ بھی کیا تھا. لیکن ایاز صاحب اب لاہور جلسہ اسی کی گونج ہے, سلمان غنی صاحب نے بھی لکھا تھا اس کے اوپر, بالکل ایسے ہی ہے, اپریشیٹ کیا تھا اس کو. وہ اپنی جگہ وہ مستقبل ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا. لیکن ایاز صاحب لاہور جلسہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ کامیابی کے علامات کیا ہوتی ہیں؟ بھائی کامیاب ہو جائے تو کیا ہے, گورنمنٹ سب سے بڑی سرپرائز یہ دے سکتی ہے اپوزیشن کو کہ کوئی چبل نہ مارے اور ملتان والی چبل نہ مارے. سب سے بڑا سرپرائز وہ ہوگا. کریں مینار پاکستان بھریں وہاں پہ. مینار پاکستان بھرنا جو ہے وہ آسان نہیں ہوتا, لگائے رہیں گے زور, وہ وہاں پہ لگاتے رہیں گے. اور یہ جو بات یہاں پہ ہم دو چیزوں کو مکس کر رہے ہیں. یہاں پہ اس وقت بحث یہ نہیں ہے کہ حکومت کی کارکردگی اچھی ہے یا نہیں, بحث یہ نہیں ہے کہ مہنگائی ہے یا نہیں ہے, بحث یہ ہو رہی ہے کہ پی ڈی ایم میں اتنا دم خم ہے کہ حکومت کو چھٹی کرا دے اور الیکشن کرا دے اور یہ کرا دے, وہ اس میں طاقت نہیں ہے. اور حالات جو ہیں پاکستان میں موومنٹس جو ہوئی ہیں ان کے اور حالات ہوتے ہیں, پیچھے کیا ہوتا ہے, اندھیروں میں کیا ہوتا ہے, آگے کیا ہوتا ہے. یہاں پہ وہ کوئی چیز نہیں ہے. جلسے ہیں کامیاب وہ ہوتے رہیں. یہ جو 86 کا انہوں نے کہا ہے, 86 کا اتنا بڑا جلسہ تھا اور اسی سال میں
बेनज़ीर भुट्टो ने चैलेंज करने की वो डव्स ऑफ डेमोक्रेसी की मूवमेंट शुरू की थी, वो ऐसे बुरी तरह नाकाम हुई। उस 86 के जलसे से 2-3 माह बाद और वो सारा का सारा वो फिजल आउट हो गया। तो जलसे और चीज होती है, हुकूमतें उठाना और होता है। और जो मैंने लॉन्ग मार्च का कहा था कि लॉन्ग मार्च वो पहले चाइना का हम वो देख लें कि लॉन्ग मार्च क्या होता है और यहाँ पे लॉन्ग मार्च क्या होते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सलमान साहब, एंडिंग रिमार्क्स। देखें आयशा, जो बात की गई है इस पीडीएम के जलसे की कामयाबी का इंसार हुकूमत के तर्ज अमल पे, बिल्कुल ठीक है प्रोफेसर साहब, आप इससे एग्री करेंगे? एक मिनट दे अब वक्त हमारे पास बहुत मुख्तसर है जी। इंशाल्लाह कल इस पे बाकी जो बात होगी, ये प्रोग्राम के वाले से फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.